अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमारी जो बात हुई थी, हमारा जो सबक चल रहा है वो चल रहा था लिविंग वर्ल्ड, जानदारों की दुनिया। और जानदारों की दुनिया के अंदर हमने कहा कि जानदारों की क्या खूसियात होती है। उसमें हमने कहा कि उनके अंदर ग्रोथ होती है, नमो होती है। दूसरा हमने कहा कि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है रिप्रोडक्शन का अमल। फिर हमने कहा कि उनके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। फिर उसके अंदर कहा कि रिस्पॉन्स होता है, वो सेंस करते हैं, इन्वायरमेंट को महसूस करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका रद्द अमल देते हैं। फिर उसके बाद आखिरी हमने कहा कॉन्शियस। तो फिर हमने कहा था कि ये दो प्रॉपर्टी है, नमू यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये इनकी डिफाइनिंग यानी तारीफी खुसूसियत नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्स करना, ये इनकी तारीफी खुसूसियात है। यानी जब भी हम जानदारों की तारीफ करेंगे तो हम बोलेंगे कि उनके अंदर ये अमल होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो माहौल को महसूस करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसका रद्दी अमल देते हैं, और उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। ये जानदारों के अंदर हमने कहा तारीफी खुसूसियात है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जानदार तो बहुत सारे हैं, तो इन जानदारों को हम याद रख सकेंगे क्या? नहीं रख सकते आसानी से। तो फिर उनके लिए क्या किया जाए, तो हर जानदार को एक नाम दिया जाए। फिर हमने कहा कि जितने भी जानदार है वो तो हमारे पास अलग अलग मुल्कों में होंगे, अलग अलग जमीन के खित्तों में होंगे। तो हर जो शख्स है वो कैसा पहचानेगा कि जिस जानवर की वो बात कर रहा है, जिस जानदार की वो बात कर रहा है, वो वही जानदार है जिसको वो किसी और मुल्क में किसी और नाम से जानता है। तो फिर उसके लिए तय किया गया कि सारे जानदारों का एक नाम जो कॉमन रहेगा उसको बोला गया साइंटिफिक नेम। याद आ रहा है? फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि साइंटिफिक नेम कैसा रखे जाएंगे। तो साइंटिफिक नेम रखने के लिए ये तय किया गया कि हम क्या बनाएंगे, निज़ाम तस्मिया, नोमेनक्लेचर। और उस नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, उस नोमेनक्लेचर में जब नाम हम रखेंगे तो उस नाम में दो चीजें रहेगी, एक नाम रहेगा उसकी जीनस से, एक नाम रहेगा स्पेशीज से। अभी स्पेशीज क्या होती है हम उसको देखने वाले हैं, जीनस क्या होती है उसको देखने वाले हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे कि स्पेशीज का मतलब है एक स्पेसिफिक खुसूसियत है जो उसी में है, ठीक है, इस बुनियाद पे उसका नाम रहेगा। और जीनस का मतलब ये रहेगा कि वो स्पेशीज जो दूसरे स्पेशीज के साथ, यानी दो अलग अलग स्पेशीज जो सिमिलैरिटी शो करते हैं, जो मुश्तरका खुसूसियत शो करते हैं, उसको बोला जाता है जीनस। तो उस बुनियाद पे उनके नाम रखे गए। फिर ये डिसाइड किया गया कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाए तो उसके उसूल ज़ाब्ते क्या होंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो भी नाम रहेगा, है ना, हमने पढ़ा था कि जो भी नाम रहेगा तो उसमें चार बातें हैं। तो पहला जो लफ्ज उसका रहेगा वो रहेगा जीनस से, और दूसरा जो लफ्ज रहेगा वो नूई सिफत से यानी स्पेशीज से। फिर वैसे हमने कहा था कि जब भी हयातियाती नाम लिखेंगे, अगर हाथ से लिख रहे हैं, यानी अगर आप टाइप राइट नहीं कर रहे हैं या टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, मशीन के जरिए नहीं लिख रहे हैं, तो आप जब उसको लिखेंगे तो उसके नीचे दो लाइन अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लकीर खींचेंगे। फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जो भी लफ्ज लिखेंगे तो जो पहला लफ्ज रहेगा, यानी पहला का मतलब कौन हो गया, जीनस का। तो जीनस का जो पहला वर्ड रहेगा, जो लफ्ज रहेगा, उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा, जीनस का जो पहला लफ्ज है उसको कैपिटल, यानी उसका जो हुर्फ रहेगा वो हुर्फ लिखा जाएगा कैपिटल यानी बड़ा वाला। फिर इसी के बाद ये हुआ कि अगर मुसन्निफ कोई है तो फिर आखिर में लिखा है मुसन्निफ का जो भी नाम रहेगा तो उसका एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमने एक नाम देखा था आम का, मैग्निफेरा इंडिका। तो मैग्निफेरा कौन है, जीनस, इंडिका कौन है, स्पेशीज। और लिनन वो है साइंटिस्ट है जिन्होंने उसको मालूम किया था, लीनियस, कार्लिनियस। ठीक है, तो ये बात बेसिक बुनियादी तौर पे आपने याद रखना है ना। आज हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। आज उससे आगे की बात क्या है, उससे आगे की कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जब हम बात करते हैं कि हम जानदारों के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जब हम उनके नाम रखेंगे, तो फिर हमारे लिए एक और चैलेंज आता है। क्या चैलेंज आता है कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो मुश्तरका खुसूसियत शो करते हैं या एक जैसी बहुत सारी सिफात शो करेंगे। तो अब सबको अलग अलग करना है, सबको याद रखना है। जैसे पौधे, उनके अंदर पत्ते हैं, लीव, सारे पौधे उनको पत्ते हैं, तना है, जड़ है। सारे जानवर है, सारे जानवर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, बैक्टीरिया है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जानवर है, तो उन जानवरों को अब क्या करना होगा, ब्रॉड कैटेगरी में क्या करना होगा, क्लासीफाई। जैसा स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या होता है, एज के हिसाब से, उम्र के लिहाज से हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। सेम यहाँ पर भी बात हो रही है, क्योंकि सारे जो जानदार हैं, जितने भी उज़्वे हैं, अगर उनका मुताला करना हो तो वो हमारे लिए बहुत नामुमकिन है। जैसे हर बच्चे को पकड़ पकड़ कर एक बात समझाना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप 100 बच्चों की एक क्लास बना देते हैं।
اب آپ ان کو آسانی سے اردو سکھا سکتے ہیں، اب آسانی سے ان کو انگلش سکھا سکتے ہیں، آسانی سے مراٹھی سکھا سکتے ہیں. یعنی مشترکہ لیول پر ہر ایک کو سکھانا، یعنی ہر ایک کی اسٹڈی کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اتنے سارے جاندار ہیں، اتنے سارے جانداروں کی الگ الگ اسٹڈی کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے ایک نظام ایجاد کیا گیا اور اس طریقے کو بولا جاتا ہے کلاسیفیکیشن. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ کلاسیفیکیشن، یا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ درجہ بندی. تو پھر ایک اور سسٹم بنایا گیا، تو نومینکلیچر، پھر اس کے بعد بنایا گیا کلاسیفیکیشن. نا درجہ بندی میں ہوتا کیا ہے؟ درجہ بندی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی جاندار ہے اس کے اندر مشاہدے کے اندر، یعنی جو بھی آبزرویبل خصوصیات ہیں اس کی بنیاد پر کیا کیا جاتا ہے؟ ان اشیاء کی آسانی سے کیا کی جاتی ہے؟ جماعت بندی کی جا سکتی ہے. تو جو بھی ایسی خصوصیات ہوگی جس کی ہم بہت آسانی سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، جیسے اگر پودوں کی بات کرتے ہیں تو پودوں کے اندر جو آسانی سے دکھنے والی کیا ہے؟ پتے ہیں، لیو ہے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس پھول ہوں گے، رنگ برنگے پھول ہوں گے، یا کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس سیڈ ہوں گے، بیج بنے گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے بیج کے اوپر کورنگ الگ ہوگی. تو ہم دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر بہت سارے ہیں. اب ہر ایک کو یاد رکھنا پاسبل نہیں ہے، تو ہم نے بولا کہ یار جتنے ہیں جن کے پاس ہرا رنگ ہوگا، پتے ہوگے ہرا رنگ کا، اس کو آپ بولیں گے پودے. پھر جانور ہیں. جانوروں میں کیا ہے کہ وہ سارے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ان کو آپ نے بول دیا جانور. اسی طرح سے کیا ہو سکتے ہیں؟ کتے ہو سکتے ہیں. کتوں کا مطلب آپ بولیں گے کہ جن کی 4 ٹانگ ہوں گے، جن کے دوم ہوگی، جن کی آنکھ ہوگی، جو زبان باہر نکالتے، یعنی آبزرویبل خصوصیات. اسی طرح سے بلیاں یا ہے کیڑوں کی جماعت ہے جس کو ہم آسانی سے کیا کر سکتے ہیں؟ پہچان سکتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مشاہدے میں آنے والی آسانی سے دکھائی دینے والی خصوصیات کی بنیاد پر ہم جانداروں کو الگ الگ کرتے ہیں، کچھ کو پودوں میں، کچھ کو جانوروں میں. اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کلاسیفیکیشن. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اصطلاح کا استعمال ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یاد رکھنے کو کچھ اسپیسیفک اصطلاح دیتے ہیں اور ان اصطلاح کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کنٹینیوسلی استعمال، یعنی ان کے لیے ہم کوئی لفظ یوز کریں گے، کوئی ٹرم یوز کریں گے اور ہمارے ذہن میں کچھ خصوصیات کیا ہوگی؟ اس جماعت کے رکن سے کیا ہو سکتی ہے؟ منسلک. یعنی آپ کیا کریں گے کہ آپ بولیں گے، جیسا ابھی میں نے اسکول کی ایگزامپل لیا، تو آپ بولیں گے کہ جو 8ویں کلاس کے بچے ہیں ان کی عمر یہ رہے گی. فار ایگزامپل ہم یہ کریں کہ 8ویں کلاس میں جو بھی بچہ رہے گا، فار ایگزامپل اس کی عمر 8 سال رہے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. جو 9ویں کلاس میں بچہ ہوگا اس کی عمر 9 سال ہوگی. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک کیریکٹر ڈیسائیڈ کیا، ایک خصوصیت ڈیسائیڈ کی جو سب کے اندر رہے گی. تو جتنے بھی بچے آپ کے پاس ایڈمیشن لینے کو آئیں گے، آپ پوچھیں گے کتنی عمر ہے؟ 9 سال. تو آپ بولیں گے کہ 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ. آپ کے پاس 8 سال کا بچہ ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ. تو آپ نے کیا کر دیے؟ عمر کی بنیاد میں ان کو کیا کر دیے؟ ایک ایک جماعت میں رکھ دیے. اور جب بھی آپ کیا کر رہے ہیں، جو نیا آتا ہے، تو جو بھی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے آپ اس کے اندر وہ خصوصیات دیکھتے ہیں. کون سی خصوصیات؟ اس کی عمر. ویسے ہی ہمارے پاس کئی سارے جانور ہوں گے، ان جانوروں کے اندر جو خصوصیات رہیں گی وہ خصوصیات کی بنیاد پر آپ اس کو اس جماعت میں رکھیں گے. تو پتے ہیں تو آپ رکھ دیں گے پودوں میں. اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، بات سمجھ میں آئی، تو اس کو کہا جاتا ہے بنیادی خصوصیات. پھر تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اگر کتے کے بارے میں سوچ کر ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ ہمارے ذہن میں کس طرح کی تصویر ابھرتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں کون سی تصویر آئے گی؟ کتے کی. ہمارے ذہن میں اس کی جگہ بلی کی آئے گی کیا؟ نہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کتا ہے اور اس کتے کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ رال ٹپکاتا ہے، وہ بھوکتا ہے، وفادار ہوتا ہے. اس طرح کی خصوصیات آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو رکھ دیں گے کتے کی جماعت میں. تو اگر آپ کو کسی نے بولا کتا تو آپ کے دماغ میں وہ کتے والی پوری کلاس آ جائے گی. آپ کو اگر بولا جائے گی 8 کلاس تو آپ کے ذہن میں پورے 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ، وہ کیسی مستی کرتے ہیں، وہ کیسے ہنستے ہیں، وہ کیسا کھیلتے ہیں، وہ کیسا پڑھتے ہیں، ساری باتیں خود بخود ذہن میں. تو یہ کلاسیفیکیشن کی وجہ سے کیا ہوا؟ اب آپ کو اسٹڈی کرنا کیا ہو گیا؟ آسان. کسی بھی جانور کو، کسی بھی جاندار کو سمجھنا کیا ہو گیا؟ آسان. تو ہماری آسانی کے لیے ہم نے کیا کیے؟ کلاسیفیکیشن. ایک چیز. اب اگر ہم نے اسٹیننس جو اسٹیننس کے بارے میں سوچا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں باتیں سیکھنے کو ملے گی. اب یہ اسٹیننس کیا ہوتے ہیں؟ یا میرے کو یہاں پر کچھ تو اسپیلنگ میں گڑبڑ دکھ رہی ہے، کچھ تو گڑبڑ دکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے, یہاں اردو میں کچھ تو گڑبڑ دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس ایگزامپل کو تھوڑا یہاں پر چھوڑ دیجیے. اس کے بعد ہے, اگر ہم پستانی جانداروں کی بات کرتے ہیں, میملز کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے دماغ میں کیا آئے گا, میملز, یعنی وہ سارے جانور آئیں گے جو کیا دیتے ہیں, دودھ. تو پستانی جاندار جیسے ہم بولیں گے تو ان کے بارے میں آئے گا. تو جن کے باہری کیا ہوگے, یعنی پستانیوں میں اب کیا کیا ہوتا ہے, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پستانی ہوتے ہیں, یعنی دودھ دینے والے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا, ایکسٹرنلی ایئر, باہری کان ہوں گے, جن کے جسم پر ہم کو کیا دکھائی دیتے ہیں, بال ہو. تو ہم جیسے ہی میمل بولیں گے تو میمل سوچتے ہی ہمارے دماغ میں بہت ساری کیریکٹر آ جائیں گے, بہت ساری خصوصیات آ جائیں گی جو آبزرویبل ہے, کہ میمل جو ہوتے ہیں وہ دودھ دیتے ہیں, میمل جو ہوتے ہیں ان کے باہری کان ہوتے ہیں, میمل جو ہوتے ہیں ان کے جسم کے اوپر بہت سارے کیا ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں. یہ ساری خصوصیات اور اس کے علاوہ بھی دوسری خصوصیات ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو کلاسیفیکیشن کرنے کا فائدہ کیا ہے, کلاسیفیکیشن کرنے کا فائدہ یہ کہ بہت سارے جانداروں میں سے آپ ایک گروپ کو الگ کر دیتے ہیں, اور اب اس گروپ کی اسٹڈی کرنا, اس کلاس کی اسٹڈی کرنا, اس جماعت کی اسٹڈی کرنا آپ کے لیے کیا ہو گیا, آسان. بات کلیئر ہوا. تو ہماری اسٹڈی کے لیے, آسانی کے لیے ہم ان کو کیا کرتے ہیں, الگ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم گیہوں کی بات کرتے ہیں تو جیسی گیہوں کی بات کریں گے تو ہمارے ذہن میں کس کی تصویر بننے لگے گی, گیہوں کی تصویر. اگر چاول کی بات کریں گے تو ذہن میں کس کی بننے لگے گی, چاول. اور چاول کی قسمیں بہت ساری ہیں, تو الگ الگ قسموں کے چاول ہے. لیکن ہم جیسے ہی چاول بولیں گے تو ہمارے مائنڈ میں پوری کی پوری, جیسا ابھی آج کل ہمارے پاس موبائل کا دور ہے, تو جیسے سیمسنگ بولیں گے تو سیمسنگ کمپنی سے ریلیٹڈ سارے موبائل دماغ میں آنے لگے. ریڈمی بولیں گے تو دماغ میں پورے ریڈمی والے موبائل آنا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ کے لیے اب سلیکشن کرنا, کسی چیز کو سمجھنا, کسی چیز کو چننا اب کیا ہو جاتا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ سمپل میننگ ہے. تو عام طور پہ ہم نے کیا کیا, ہماری اسٹڈی کے لیے یا ہماری آسانی کے لیے ہم نے جو بھی جاندار ہوتے ہیں ان جانداروں کو کیا کیا, درجہ بندی کی, ان کو کلاسیفائی کی. ٹھیک نا. اب ایک اور چیز ہے کیا, کہ جب ہم ان کو درجہ بندی کرتے ہیں تو ہماری آسانی کے لیے ہم نے کیا کیا, ان کو چھوٹے چھوٹے جماعت میں ڈیوائڈ کر دیا. تو اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کیا, جیسے کتا ہے یا بلی ہے یا پستانی جاندار ہے یا گیہوں ہے یا چاول ہے, پودے ہے, جانور ہے, تو اب ان کے لیے ان کو جب ہم نے درجہ بندی میں رکھا تو ان کو ہم کو اسٹڈی کرنے میں کیا ہو گئی, آسانی. تو اب یہ جو درجہ ہے اس کو کیا بولا جائے گا, تو ان کے متعلق کے لیے ہم نے کیا کیا, سہولتی جماعتیں بنا دی. ان کے اندر بھی چھوٹے 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 خصوصیات کی بنیاد پہ الگ الگ جماعت, جیسا ہمارے پاس ایک جماعت ہے, اس جماعت میں اب 100 بچے ہو گئے. 100 بچے ہونے کے بعد ہمارے لیے اس پوری جماعت کو کنٹرول کرنا کیا ہو گیا, مشکل. تو ہم نے کیا کیا, اس میں سے 30 بچوں کی جماعت بنا دی. 30 بچے وہ جو پڑھنے میں بہت اچھے تھے, تو ہم نے بولا کلاس 8A. پھر جو بچے جو تھوڑے مڈل تھے, یعنی بہت اچھا بھی نہیں پڑھتے تھے لیکن بہت پڑھنے میں تھوڑے دوسرے بچوں کے مقابلے میں اچھے, تو آپ نے ان کی بنا دیے 8B. اس سے کم والے آپ نے بنا دیے 8C. تو آپ نے کچھ ایسی خصوصیات تھی جس کی بنیاد پہ کچھ بچوں کو ایک گروپ میں رکھ دیا. تو اب اسی لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم جماعتوں کے اندر آسانی کے لیے, سہولت کے لیے چھوٹی چھوٹی اور جماعتیں بنا دیتے ہیں, تو ان جماعتوں کے لیے جو سائنسی اصطلاح یوز کی جاتی ہے وہ کیا ہے, ٹیکسا. کیا ہوتی ہے, ٹیکسا. تو الگ الگ ٹیکسا میں ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب یہاں پر اگر ٹیکسا کی بات کریں تو ٹیکسا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹیکسا کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے اندر کی الگ الگ سطح. ابھی کچھ بچے ہیں, جیسا میں نے کلاس کی بات اگر کرتا ہوں تو کچھ بچے ایسے ہیں جن کی سمجھنے کی جو سطح ہے وہ بہت اچھی ہے, بہت ہائی ہے, تو آپ بولیں گے ذہین بچے. کچھ بچے ہیں جن کی سمجھنے کی سطح بہت کم ہے, تو آپ ان کو کیا بولیں گے, کند. کچھ بچے ایسے ہیں جو درمیان میں, یاد بھی رکھتے ہیں, کچھ بھول بھی جاتے ہیں, آپ ان کو بولیں گے کہ یہ درمیانی ذہن کے بچے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا, سہولت کے لیے ان کو کیا کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا. اس کو بولا جا رہا ہے ٹیکسا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے ایک نئی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جس کو کیا بولا جاتا ہے, ٹیکسا. نا ایک بات یاد رکھنا ہے جو ابھی میں نے بولا کہ یہ جو ٹیکسا ہے, یہ ٹیکسا ہم کو کیا بتاتا ہے, یہ ٹیکسا ہم کو مختلف سطح کی کسی بھی جماعت کی طرف کیا کر سکتا ہے, اشارہ. اب مختلف سطح کا مطلب کیا ہو گیا, ایک جو بچے ان کی ذہانت بہت زیادہ ہے, ایک بچے بہت کم ہے, تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات ہو رہی ہے الگ الگ ٹیکسا. اگر اسی طور پہ
یہاں پر بات کرتے ہیں جیسے پستانی ہے، تو دودھ دینے والے جو جانور ہے، دودھ دینے والے جانوروں کی اگر الگ الگ سطح کی بات کی جائے تو کوئی جانور ایسا ہوگا جو دودھ بہت زیادہ دیتا ہے، کوئی کم دیتا ہے، کوئی درمیانی دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کو کیا کرنا پڑے گا، جب پستانیوں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ پستانی جانور ایسے جو پانی میں بھی ہے، کچھ پستانی جانور ہے جو زمین پر ہے، تو دو گروپ بن گئے، مطلب دو ٹیکسا بن گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، اب وہ ان کے اندر الگ الگ سطح کی بات کر رہے ہیں، تو رہنے کی جگہ کی سطح کی بنیاد پر، سمجھ میں آ رہا ہے کنسیپٹ؟ تو اس بنیاد پر ہم نے اس کو کیا بولا، ٹیکسا۔ ابھی پودے کی بات کریں تو پودوں میں بھی کیا بناتے ہیں، ٹیکسا بناتے ہیں۔ جیسے یہاں پر بات کی جا رہی ہے گیہوں، ویٹ، ویٹ بھی ایک ٹیکسا کہلاتا ہے، یعنی ویٹ کی اگر بات کریں، گیہوں، پھر اس کے بعد باجرا، پھر اس کے بعد آپ کا جوار، یہ سب کیا ہے، ٹیکسا، الگ الگ الگ، ٹھیک ہے نہ ہو۔ اسی طرح سے جانوروں کے اندر ہم نے پستانی کی بات کریں تو کتے بھی کیا کہلاتے ہیں، ٹیکسا، بلی ٹیکسا، یہ اس طرح سے کیا ہو گیا، ٹیکسانومی کا درجہ۔ لیکن ایک بات ہے کہ کتا ایک پستانیہ ہے، اور پستانیہ جو جانور ہوتے ہیں، لہذا جانور پستانیہ اور کتے مختلف سطحوں پر کیا کرتے ہیں، ٹیکسا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی جانوروں میں کون ہے، پستانیہ، پستانیوں میں کون ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے جب اسٹارٹ ہوا، اسٹارٹ کہاں سے ہوا، کلاسیفیکیشن۔ تو کلاسیفیکیشن میں کون آئے سب سے پہلے، جانور۔ تو ہم جانوروں کو انگلش میں کہتے ہیں اینیملز۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں میں اندر کون سے جانور ہیں، پستانی ہیں، جن کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، میملز۔ پھر میملز میں ہم کہہ رہے ہیں کون ہیں، میملز میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو بھونکتے ہیں، یا کچھ جانور ایسے جو ہڈی کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے جو رال ٹپکاتے ہیں۔ تو آپ نے بول دیا کہ وہ کون ہے، وہ ہے ڈاگ، یا آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، کتے۔ تو اب کیا ہو گیا، آپ کے پاس ان کی اسٹڈی کرنے میں کیا ہو گئی، آسانی۔ تو یہ ایک سطح ہو گئی، یہ دوسری سطح ہو گئی ہے۔ دھیرے 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 ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو ٹیکسا سطحوں میں کیا کرتے جا رہے ہیں، ڈیوائڈ کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے لیے یہاں پر ان کے اندر کچھ مشترکہ خصوصیات ہوں گی، پھر ان سب سے مل کر یہاں پر کچھ مشترکہ، جیسا ابھی بلی ہے، ٹھیک ہے، تو بلی آ گئی، یا پھر اسی کے ساتھ ہم نے رکھ دیا فار ایگزامپل انسان کو، تو انسان کو، بلی کو، کتے کو، ان سب کو ہم کہاں رکھیں گے، اور میملز کے ساتھ فار ایگزامپل یہاں پر کون آ گیا، میملز کے علاوہ یہاں پر آ گئے ایوز یعنی پرندے، میملز کے ساتھ یہاں پر کون آ گیا، ایمفیبیا یعنی جل تھلیے، میملز کے ساتھ یہاں کون آ گیا، ریپٹائلز۔ تو اب آپ بولیں گے کہ یہ سب کو کہاں رکھ دیا، اینیمل۔ تو اینیمل بہت بڑا گروپ ہے، اس اینیمل کے اتنے بڑے گروپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ نے ان کو ایک سطح میں ڈیوائڈ کرا، پھر اس سطح کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ اور نمبر بڑے ہیں، پھر آپ نے ان کو پھر چھوٹے چھوٹے اور سطح میں ڈیوائڈ کرا۔ تو اس طرح سے اس کو ہم کیا کریں، ٹیکسا، کیا کریں ہم اس کو، ٹیکسا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو یہاں پر کوئی ڈاؤٹ ہے، آن لائن والوں کو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ بچوں کوئی بات ہے ایسی جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ٹھیک، نو اب اس کے آگے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسانومی کی بنیاد پہ یا الگ الگ ٹیکسا کی بنیاد پہ ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا، کچھ مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر ان کو ہم نے الگ الگ سطح میں ڈیوائڈ کیا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس خصوصیات کی بنیاد پر، یعنی ان کیریکٹرسٹک کی بنیاد پر تمام عضویوں کی مختلف ٹیکسا میں ہم کیا کر سکتے ہیں، درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ کچھ کو ہم نے رکھ دیا میملز، پھر میملز میں سے کچھ کو ہم نے رکھ دیا ڈاگی، کچھ کو رکھ دیا بلی، کچھ کو رکھ دیا انسان، اس طرح سے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ درجہ بندی کے اس عمل کو کیا بولا جاتا ہے، ٹیکسانومی۔ کیا بولا جاتا ہے، ٹیکسانومی۔ دیکھیے الگ الگ لفظ آ رہے ہیں ہمارے، ان الگ الگ الفاظ کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ کیا کیا لفظ آیا، سب سے پہلے جو لفظ آیا تھا وہ آیا تھا سسٹمیٹکس، برابر، کہ کچھ اور آیا تھا؟ میرے حساب سے شاید سب سے پہلا جو لفظ آیا تھا نومینکلیچر تھا، مولانا ہے نا، نومینکلیچر تھا، میرے ہمیں یہاں ملا رہے ہیں آپ لوگ بھی، نومینکلیچر تھا۔ پھر اس کے بعد نومینکلیچر کے بعد کیا آیا، ہم نے دیکھا کہ نام کیسے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، ٹیکسانومی۔
ٹھیک ہے. اس طرح سے دھیرے دھیرے نئے اور ورڈ آگے ایڈ ہوتے جائیں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خصوصیات کیا ہو سکتی ہے, مثلاً باہری اور اندرونی ساخت. پھر خلوی ساخت, خلوی ساخت کو بولا جاتا ہے سیلولار, سیلولار اسٹرکچر کی یہاں بات ہو رہی ہے. اندرونی اور بیرونی کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اندرونی اور بیرونی کا مطلب ہوتا ہے ایناٹومی اینڈ مارفولوجی. ٹھیک. اسی طرح سے نمو کے عمل کی بات ہو رہی ہے. نمو کا عمل کا مطلب کیا ہو گیا؟ گروتھ. پھر عضویوں کے بارے میں ماحولیاتی معلومات, یعنی کون سا عضو کون سے انوائرمنٹل سچویشن کے ساتھ کام کرے گا. تو جدید ٹیکزونومی, اب یہ جتنی بھی تھی یہ ساری ہے. جدید ٹیکزونومی کی اگر بات کریں گے تو اس کی متعلق کیا ہے؟ بنیاد ہے اور نہایت ضروری ہے. تو جو جدید ٹیکزونومی کی متعلق کی جو بنیادیں ہیں وہ نہایت ضروری. اب جدید ٹیکزونومی کی بنیادیں کیا ہے؟ تو جدید ٹیکزونومی کی بنیادوں میں سے کچھ بنیادیں ایسی جیسے ڈی این اے لیول پہ, جینیٹکس لیول پہ, اس کروموسومل لیول پہ جب اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ جدید ٹیکزونومی کی بنیاد. تو یہ بنیادی طور پہ یاد رکھنا ہے, جب ہم ٹیکزونومی کی بنیاد کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ خصوصیات کی بنیاد پہ جانداروں کو کہاں ڈیوائڈ کیا گیا ہے؟ ٹیکزا. ٹھیک ہے. کیا بات ہے مولانا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر مسکرا رہے ہیں آپ لوگ دونوں بھی, تو میرے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا گڑبڑ چھٹے, کچھ پرابلم ہے؟ پھر کس میں سے؟ اچھا ٹھیک. نا اب اس کے آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ اب اس کا مطلب ہم کو ایک بات سمجھ میں تھی کیا, اگر ہم کو خصوصیات کا مطالعہ ہے یا پھر ان کی شناخت ہے, یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن. پھر اسی طرح سے کس کی بات ہو رہی ہے؟ درجہ بندی, یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ کلاسیفیکیشن. اسی طرح سے کس کی بات ہو رہی ہے؟ نظام تسمیہ, یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ نومینکلیچر. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو ٹیکسانومی کے لیے کیا ہے؟ بنیاد فراہم کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کسی ٹیکسا میں رکھنا ہے تو اس ٹیکسا میں رکھنے کے لیے آپ کو کن کن کی اسٹڈی کرنا پڑے گا؟ ایک شناخت, دوسرا درجہ بندی, تیسرا نظام تسمیہ. تب جا کے آپ اس کو اس ٹیکسا میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ میمل ہے, کیا وہ ایوز ہے, کیا وہ ریپٹائل ہے, کیا وہ ایمفیبین ہے, ٹھیک, کیا وہ اینیمل ہے یا وہ پلانٹ ہے یا وہ فنجائی ہے یا وہ بیکٹیریا, کون ہے. ان ساری کیٹیگری میں کسی بھی جانور کو رکھنے کے لیے, کسی بھی جاندار کو رکھنے کے لیے ہم کو اس کی شناخت کرنا پڑے گا, اس کی درجہ بندی کرنا پڑے گا اور اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ نومینکلیچر, یعنی اس کا نام رکھنا پڑے گا. اس بنیاد پہ جا کے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ٹیکسانومی کوئی نئی چیز نہیں ہے. کیوں نئی چیز نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ہمارے بہت سارے کاموں کے لیے اس طرح سے کام نام رکھتے ہیں, ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں, اگر آپ کے گھر میں فار ایگزامپل باہر سے کوئی نئی چیز آ رہی ہے, فار ایگزامپل آپ نے کپ لایا ہے, تو آپ کو معلوم ہے یہ کپ ہے اور اس کپ کی جگہ کیا ہے؟ برتن. تو گھر میں جتنے بھی برتن ہیں وہاں لے کے آپ رکھ دیں گے. یا اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی, فار ایگزامپل جب موبائل ایجاد ہوا ہوگا تو موبائل سب کے لیے نیا ہے. اب لوگوں نے اس کو لا کے کہا کچن میں رکھا ہوگا, کیا کہاں رکھا ہوگا؟ کہاں رکھا ہوگا؟ ارے بھائی اس کو ایسی جگہ رکھا ہوگا جہاں پر پہلے موبائل فون رہتا, مطلب موبائل کا وہ ڈبہ والا فون رہتا تھا, وہاں لے جا کے اس کو رکھ دیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ اور وہ دونوں بھی ایک ہی کام کرتے, کیا؟ کمیونیکیشن, لوگوں سے رابطہ کرنے کا. تو پہلے لوگوں نے اس کو وہاں رکھا ہوگا, پھر بعد میں جیسا جیسا سمجھ میں آیا ہوگا, جیسے جیسے یہ موبائل کا کلچر بڑا ہوگا تو لوگ کھیسے میں رکھ رہے ہیں, جیب میں رکھ رہے ہیں, ایک کی جگہ 2 رکھ رہے ہیں, 3 رکھ رہے ہیں. تو دھیرے 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 کیا ہوتا گیا؟ تبدیلی. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موبائل کو کہاں رکھنا ہے یا موبائل کیا چیز ہے, یعنی کون سی کلاس میں رکھنا ہے, کسی درجے میں اس کو رکھنا ہے, یہ سب کو سمجھ میں پہلے سے آتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی بچہ رہتا ہے, بچہ ہوا تو ہم کو معلوم ہے اس کا نام رکھنا ہے. نام رکھنے کے بعد اس کو گھر لے کر آتے ہیں, تو اب وہ گھر میں کہاں رکھیں گے اس کو؟ چچا کہتا چچا گھر میں رہے گا, اپنا ہے تو اپنے گھر میں رہے گا. کہاں رکھنا ہے اس کو؟ اس کی ایک جگہ رہے گی. تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پلیسڈ, ہم کو کیا ہوتا ہے؟ نون ہے. تو اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسونومی یعنی کس درجے میں آپ اس کو رکھیں گے یہ ہم کو پہلے سے پتا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کی جو دلچسپی ہوتی ہے ہمیشہ مختلف جانداروں میں, خاص کر اپنے لیے ان کے فائدے
افادیت کے بارے میں جاننے کے رہیے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی پودا راستے سے چلتے چلتے آپ کو پودا دکھ گیا تو آپ بولیں گے کہ یار یہ پودے کا کلر باقی سارے پودوں سے الگ ہے. اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار اس پودے کو میں پھینک دوں، بلکہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ یار اس پودے سے میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. کوئی میڈیسن اس سے بنے گی، کوئی دوا اس سے بنے گی. اگر کوئی دوا اس سے بنے گی تو میں اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا تو میرا لاکھوں کا فائدہ ہوگا. تو اس طرح سے انسان کیا کرتا ہے، نئی نئی ایجاد. میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو میرے دماغ میں یہی ہے کہ میں پودے کی اسٹڈی کر رہا ہوں تو میں کئی سارے فنگس کی اسٹڈی کر رہا ہوں. میں فنگس کیوں نہیں کاٹ رہا ہوں؟ لیکن میرے دماغ میں کہ نہیں یار یہ فنگس اگر میرا کام کر گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی دوا بنا لوں جو مختلف بیماریوں کے کام آئے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، فائدہ دیکھتے ہیں. تو یہ بولا جا رہا ہے کہ ابتدا میں انسان نے کیا کیا، ابتدا میں انسان کی جو ضروریت تھی وہ کیا تھی، غذا کی تلاش. دوسرا کپڑے. تیسرا رہنے کی جگہ. تو انسان نے کیا کیا ہوگا، اس بنیاد پر اویلیبل یا وہاں پر جو موجود چیزیں ہیں ان کا کیا کیا ہوگا، درجہ بندی. اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ جتنے بھی پتے والی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری سبزیاں ہیں. یہ جتنے بھی بھاگنے والے دیگر جانور یہ سارے کے سارے کون ہیں، جاندار ہیں، جن کو کٹ کر کے شکار کر کے ذبح کر کے میں کھانے میں استعمال کرتا ہوں. کچھ جانوروں کو اس نے سوچا ہوگا کہ ان کو کھانے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ان کو کیا کریں، سواری کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے. تو دھیرے دھیرے انسان نے کیا کرنا شروع کر دیا، ان کو کلاسیفائی، ٹیکزونومی، درجہ بندی، اپنی ضرورت کے حساب سے ان کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا. چنانچہ ابتدائی درجہ بندی کی جو بنیاد ہے وہ عضویوں کی کس بنیاد پر تھی، افادیت، کہ ان سے ہم کو کیا فائدہ مل رہا ہے یا ان سے ہم کو کیا مل رہا ہے، بینیفٹ. تو اس بنیاد پر پہلے مرتبہ کیا کیا گیا، جانوروں کو یا جانداروں کو کیا کیا، درجہ بندی، ان کو الگ الگ ٹیکزونومی گروپ میں رکھا گیا. تو بنیادی طور پر یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ٹیکزونومی کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جانداروں کو ان کے الگ الگ خصوصیات کی بنیاد پر الگ الگ گروپ میں رکھنا، وہ کیا کہلائے گا، ٹیکزونومی. اور ٹیکزونومی ہم نے کیوں کیا، یہ ٹیکزونومی ہم کیوں کر رہے ہیں، تاکہ ہم آسانی سے بہت سارے یا مختلف قسم کے جو جانور ہیں ان کو کیا کر سکیں، سمجھ سکیں، ان کا آسانی سے استعمال کر سکیں، ان کے نقصان سے بچ سکیں، ان سے فائدے حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے نا، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر کوئی ہے جس کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوسف، سلمہ، حسن، عافیہ، عائشہ. ٹھیک نا. اب ایک اور لاسٹ بات کہ اگر ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت یعنی کئی زمانے سے، یعنی جب سے انسان آیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو مختلف جانوروں میں اور ان کے اندر موجود تغیرات، ہم کیا کہہ رہے ہیں، جاندار ہیں، مختلف جاندار ہیں، اور مختلف جانداروں میں کیا ہوتے ہیں، تغیرات کو ہم انگلش میں بولتے ہیں ویریشن. کیا بولتے ہیں، ویریشن. اور تغیرات کے لیے ایک اور لفظ ہم جو عام طور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے، فرق. انگلش میں ہم اس کے لیے ویریشن کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے ڈفرنس. کیا ہے وہ، ڈفرنس. ٹھیک ہے. پھر باہمی رشتوں کے بارے میں، باہمی رشتہ کا مطلب یہاں کیا ہے، باہمی رشتے کا مطلب یہاں ہے سملیرٹی، یا باہمی رشتوں کے لیے یہاں پر جو دوسرا لفظ استعمال ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے سملیرٹی کے ساتھ مشابہت. کیا ہوتا ہے وہ لفظ کیا رہے گا، مشابہت. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مشابہت کتنی ہے اور فرق کتنا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اس میں کیا رہی ہے، خاص دلچسپی. اسی لیے آپ دیکھو کہ آج بھی ہمارے پاس گھر میں کچھ پروگرام ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیلے پھول، لال پھول، ہرے پھول، ہرے ہمارے کو ابھی تک دیکھا نہیں، سفید پھول. تو اس طرح سے کیا ہوتی ہے، لڑیاں لگائی رہتی ہیں.
दूल्हा है तो उसके गले में जब हार डाला जाएगा तो पीले रंग का ही डाला जाएगा, उसके बीच में एक रेड कलर रहेगा। तो हमारे माइंड में क्या चीज है, या फिर अगर हम किसी चीज को अगर रखेंगे, ग्लास है तो सारे ग्लास एक जगह रखे जाएंगे, वैसे ही जानवरों के मामले में भी हुआ। तो इंसान ने ये देखा कि मैं जब एग्जाम में या मैं मुख्तलिफ दर्जे में उनको रखूं, तो दर्जे में रखूंगा तो उसके अंदर मैं ये देखूंगा कि उनके अंदर मुशाबिहत कितनी है। फिर मैं जब दूसरा दर्जा बनाऊंगा तो ये देखूंगा कि उसमें फर्क कितना है। मैं कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है तो मैं इसको पूछूंगा कि भाई उम्र कितनी है, तो बोलेगा 8 साल। तो मैं इसको कहाँ रख दूंगा, 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में रख दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ क्या दिखा रहा है, मुशाबिहत। क्या दिखा रहा है, मुशाबिहत। इसलिए उसको मैंने वहां रख दिया। 9वीं क्लास में क्यों नहीं रखा, उनसे उसका फर्क है, वेरिएशन है, तगय्युर है। तो इंसान को हमेशा से एक दिलचस्पी रही है, और इसी मुताल्लिक़ की इस शाख को या इस ब्रांच को, जहां पर हम जानदारों के अंदर फर्क यानी तगय्युरात को और जानवरों के अंदर मुशाबिहत या बाहमी रिश्तों या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिमिलरिटी की स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, समझते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है सिस्टमैटिक्स। क्या बोला जाता है इसको, सिस्टमैटिक्स। याद रहेगा। तो बेसिकली जब हम ये जानवरों में इस बात का मुताला करते हैं कि जानवरों के अंदर कितनी खुसूसियत एक जैसी है, कितनी खुसूसियत मुशाबह है या मुशाबा है, और कितनी खुसूसियत अलग अलग है, कितनी खुसूसियत के अंदर फर्क है, कितनी खुसूसियत के अंदर वेरिएशन है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसका मुताला करते हैं, तो उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक्स। क्या बोला जाता है इसको, सिस्टमैटिक्स। तो ये बुनियादी तौर पे याद रखना है कि हम जितना भी स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिस्टमैटिक। यानी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम टेक्सोनॉमी बना रहे हैं, तो बेसिकली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिस्टमैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो ये जो लफ्ज है, ये सिस्टमैटिक, ये लफ्ज आया कहां से, अब इनको आप पहले समझ लेते हैं। ये सिस्टमैटिक्स का लफ्ज आया कहां से, बात समझ में आ रही है? कोई है ऐसा जिसको बात नहीं समझ में आ रही है? ऑनलाइन वालों, ये पानी अच्छा है जी, ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत है? ठीक। नो, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टमैटिक्स वर्ड आया, ये कहां से आया? तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक लातीनी लफ्ज है, और इस लातीनी लफ्ज का मतलब क्या है, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज को तरतीब से लगाना। हम बोलते हैं ना यार कि सिस्टम फॉलो करो, या हम क्या बोलते हैं, नज्म के साथ रहो, तरतीब के साथ रहो, उसूल के साथ रहो, ज़ाब्ते के साथ रहो। तो उसको यहाँ पर सिस्टम से, जिसके माने यहाँ क्या रखे गए, जानदारों की दर्जा बंदी की तरतीब। तो असल में सिस्टम का जो मीनिंग होता है वो होता है तरतीब, या सिस्टम का मतलब होता है सीक्वेंस, या इसका मीनिंग हम लेंगे जो हमारे आम जबान में है वो है लाइन। अपन बोलते हैं ना लाइन से रहो यार, दूध लेने को गए तो लाइन से खड़े रहो, यानी सिस्टम के साथ खड़े रहो। या कोई दवा लेने के लिए मेडिकल पे गए तो बहुत सारे लोग आ गए तो एक लाइन बन जाती है, यानी सब सिस्टम के साथ है, एक 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 बारी। तो इससे क्या होता है, उस पर्सन को काम करने में क्या होती है, असर। सेम हमको बहुत सारे जानवर हमारे पास आ गए, अब उन जानवरों को हमको स्टडी करना है, तो हम ये देखेंगे कि ये सारे जानवरों में कितने ऐसे जानवर है जो इधर उधर भाग रहे हैं, कितने ऐसे जो एक ही जगह खड़े हैं। तो जो भाग रहे हैं इधर उधर हम बोल रहे हैं उनको एनिम, जो एक जगह खड़े हैं हम उनको बोल रहे प्लांट। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो एनिमल है उनमें कितने ऐसे जो अंडे दे रहे हैं, कितने ऐसे जो डायरेक्ट बच्चे दे रहे हैं, कितने ऐसे जो अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं हमने बोला कि वो मैमल्स, हमने बोला कि जो उड़ रहे हैं उनको बोला कि बर्ड्स, हमने देखी उन जानवरों में कुछ पानी में जा रहे हैं कुछ जमीन पे जा रहे हैं, हमने बोल दिया उनको एम्फीबिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने उनकी सिस्टमैटिक तरतीब लगाना शुरू कर दिया अलग अलग कैरेक्टर की बुनियाद पे। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है सिस्टम के साथ, यानी तरतीब के साथ आप क्या कर रहे हैं, उनको अलाइन कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो लेनस है उन्होंने अपनी किताब का जो इन्वान रखा वो क्या रखा, सिस्टमा नेचरी। क्या रखा उन्होंने, सिस्टमा नेचरी। यानी जब उन्होंने ये बात दिया तो उन्होंने उस किताब का नाम क्या रखा, सिस्टमा नेचरी। और फिर उन्होंने जानवरों को क्या किया, तरतीब दिया, जानवरों को क्लासीफाई किया,
जानदारों की टेक्सोनॉमी बनाएं, जानवरों के नाम रखें। बात समझ में आ रहा है? तो सिस्टमेटिक के हज़फ में इजाफा करके इसमें शनाख्त, नाम रखने का तरीका यानी निज़ाम तस्मिया और दर्जा बंदी को क्या कर लिया गया, फिर शामिल कर लिया गया। तो सिस्टमेटिक का जो हदफ है, हदफ का मतलब क्या है? टारगेट या गोल, क्या बोलते हैं हम उसको? गोल, या दूसरे अल्फाज में हम क्या बोलेंगे उसका? मकसद। तो ये जो सिस्टमेटिक्स है इसका मकसद क्या है? सिस्टमेटिक का मकसद ये है, टारगेट ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नया जानवर दिख गया, तो वो नया जानवर दूसरे जानवर से उस दूसरे जानवर की तरह ही है, मुशाबहत शो कर रहा है या अलग है, तो पहले आप वो मालूम करेंगे। अगर वो आपके पास मौजूद जानवरों से अलग है तो आप उसका फिर आगे चल के क्या करेंगे? निज़ाम तस्मिया। मौलाना क्या करेंगे? उसका निज़ाम तस्मिया यानी उसका एक नाम रखेंगे, और नाम रखने के बाद फिर आप उसकी क्या करेंगे? दर्जा बंदी करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से ये पूरा क्या किया जाता है हमारे पास सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक के मकासद में क्या क्या मकसद है? पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर, निज़ाम तस्मिया, और आखिरी कौन है? क्लासिफिकेशन। मौलाना आज रोजा तो नहीं है ना? हाँ, मेरे को सर डर लग रहा तुम दोनों को देखकर, इसलिए पूछा। ठीक, क्लियर, बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम? ना, अब उससे बात आगे की बात हो रही है, क्योंकि हमने कहा कि हम क्या करते हैं, जो भी जानदार हमको मिलते हैं या जो भी जानदार हमको मिलते हैं हम उनको क्या करते हैं? उनको टेक्सोनॉमी उनकी हम बनाते हैं, यानी उनको अलग अलग सतह में हम क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है ना? अब हमारी बात हो रही है टेक्सोनॉमिक जिम्रे। थोड़ा टाइम क्या हो रहा है? 6:45 हो रहे हैं। मगरिब के अज़ान कितने बजे? 7:13 को है। तो क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं या 12वीं का लेते हैं? तो एक काम करते हैं, ये इतना तारुफ ले लेते हैं, या फिर अच्छा ठीक है, चलिए ना बच्चों, हम अभी 11वीं का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और फिर 12वीं का मैं नई लिंक 12वीं की लिंक जनरेट कर रहा हूँ, आप जल्दी उसको ज्वाइन करिए। तो जो रिपीटर है वो ज्वाइन करेंगे और जो 12वीं वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।